जेलम में बैठे हुए बाजारी छोकरे, तूने हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के बारे में जो बकवास की थी, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, तूने उनको कल का छोकरा कहा था, तू बाजारी छोकरा है। हम तुझे ये बात बतला देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन को तेरे ऊपर तंग किया जाएगा, तेरे हाथों में कड़ी को लगवाया जाएगा, तेरे पैरों में बेड़ियों को लगवाया जाएगा, तुझे उम्र कैद की सजा दिलवाई जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप ये काम करने के लिए मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अगर जेलम जाना पड़ा, जेलम जाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी, तू पक्का चूहा है, तू कीदड़ है, तू कभी भी अपनी बिल से बाहर नहीं आ सकता। और मैं ये बात कहता हूँ अल्लाह के फज़ल करम से 10 मिनट के अंदर तुझे जमीन के ऊपर गिरा के दिखाएंगे और तेरे इल्म का पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे। तू नाज़रा कुरान पढ़ना नहीं जानता, तू नाज़रा हदीस पढ़ना नहीं जानता, तू कुरान का तर्जुमा करना नहीं जानता, तू हदीस का तर्जुमा करना नहीं जानता। मुझे पता है कि आपका बड़ा भाई भी आजाद हो चुका है यकम शवाल को, यानी शैतान लईन। इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि ये रमजान में तो हम मसरूफ थे और रमजान के फौरन बाद हम तहरीक चलाएंगे जब हमारे बड़े भाई शैतान लईन निकल आएंगे उनकी सरकर्दगी में। तो सरकार चलाओ, जितनी मर्जी चलाओ, कुत्ते की औकात नहीं तुम्हारी। एक क्लिप चढ़ाते हो ना, नीचे जरा देख लो कमेंट्स पढ़ के। तो मैंने कोई बंदे भर्ती नहीं किए हुए, ना मेरे पास जो है वो DGISPR वाला बजट मौजूद है, ना इमरान खान साहब वाला बजट मौजूद है। हाँ, मेरे पास कोई बजट मौजूद नहीं है, ये खुद लोग करते हैं और मजीद करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर इनकी आप चीखें सुने। अल्लाह के बंदो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हो, छोटे छोटे टुकड़े 3-3, 4-4 सेकंड के, जिसमें मैंने हदीसें बयान की होती हैं। हदीस के अल्फाज काट के जो मैंने हदीस में से बोला हुआ होता है ना, उसको जनाब क्लिप काट के कहते हैं देखो ये बोल रहा है जो कि हदीस में लिखा होता है। तो इस तरह करने से सबको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। आपकी सारी FIRs पहले भी फारिग हुई, अब भी जो कटवाएंगे वो सारी फारिग होंगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स भी मेरे वाले से ज़रा फिक्रमंद रहते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, हम तमाम कानूनी मामलात को, सिक्योरिटी इश्यूज़ को देख के चल रहे होते हैं। आप लोग बार बार जो अपना सिक्योरिटी कंसर्न पेश करते हैं वो अपनी जगह, तो सबसे ज़्यादा तो सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो दारे अरकम के लोगों को है जो यहाँ के टीम मेंबर्स हैं। और ज़ाहिर है कि वो ये सारी चीज़ें बड़ी क्लोजली देख रहे होते हैं और हम हर एंगल से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। आप लोग समझते हैं कि शायद कोई लापरवाही के साथ ये सारे मामला चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अलबत्ता अगर खुदा न खास्ता हमारे रियासती इदारों ने कहीं हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की या हमें कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश की और उन्होंने मुजरिमीन को ना पकड़ा, फिर हम इसके लिए कोई सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कैंपेन है वो चलाएंगे। फिर भी हमने कोई जत्था, कोई पार्टी नहीं बनानी, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। ये हम पहले बड़ी भुगत चुके हैं, क्योंकि शुरू में तो मुखलिस लोग आते हैं, फिर 2 नंबर लोगों के हाथ में उसकी लीडरशिप आ जाती है। तो ये काम हमने करना ही नहीं। हम शुरू से इस सारे मामले के खिलाफ हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है बंदों को सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवेट करना। मेरे भाई, किसी मैदान में 5000 बंदा भी जमा हो जाए, जिसको ये कहते हैं 1 लाख का मजमा, तो 5000 बंदा ही होता है, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर 500 एक्टिव लोग आपकी बात को सही तरीके से आगे लेके चलें तो वो 5 लाख के ऊपर भी भारी है। इस वक्त तो सारी जंग सोशल मीडिया की है, इकोनॉमी की जंग है। रह गई जो मौलवी चीखते रहते हैं आए दिन, तो भाई इनकी चीखें तो सही है ना। मुझे बताएं, जब आप इनका नैरेटिव ही इनसे छीन ले तो इन्होंने रोना है। वाबियों का तो नारा था अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। उन्हें क्या पता था कि बुखारी से 2812 निकल आएगी, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। वही अम्मार, अफसोस है अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। इनको क्या पता था कि ये हदीस निकल आएगी। और ये तो एक हदीस क्या, इसके अलावा कितनी हदीसें हैं। इनको हाकिम से रवायत बताएगी, कुरान और सुन्नत। अलमोता इमाम मालिक वाली रवायत तो है ही मुरसल है, छूटा हुआ वास्ता है। और मुस्लिम में जो 4 हदीसें थी कुरान और अहले बैत, ना इनके बुजुर्गों को पता, ना इनके उलमा को पता, ना इनकी पब्लिक को पता। उल्टा जिन उलमा ने अहले बैत के ऊपर किताबें लिखी या फजाइल कुरान पे किताबें लिखी, उनमें से कुरान और अहले बैत में से अहले बैत को खत्म करके सुन्नत दाखिल कर दिया। 3 किताबों के हवाले मैंने वाबियों के दिए थे। तो मुझे बताएं, ये चीखें ना तो और क्या करें। उनका नैरेटिव जाता रहा, क्योंकि अब उनकी वाम उनको कहती है वो तो कुरान हदीस पेश कर रहा है,
تم لوگ کہتے تھے قرآن حدیث، آپ کہتے ہو نہیں ہم اپنے علماء کو لے کے چلیں گے، اپنے سلف کو لے کے چلیں گے، اور سلف بھی وہ جو آلریڈی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں۔ سلف میں صحابہ کو مانوں یا دوسری تیسری چوتھی صدی کے بزرگوں کو مانوں؟ میرا سلف تو عمار بن یاسر ہے۔ کبھی عمار بن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس کی ہے؟ ہاں، ان کے قاتلین کے حق میں نعرے ضرور لگائے ہیں تم نے، عمار بن یاسر کا ساتھ کبھی نہیں دیا۔ ویسے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام اجمعین۔ ان کے بیٹے کو کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ کبھی بتایا تم لوگوں نے؟ جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے یہ مودودی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے تھے مودودی نے تاریخ کی روایتیں جمع کی ہیں، میں نے تو بھائی احادیث جمع کی ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں۔ اب یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں بخاری اور مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے، لیکن کیا بتائے لوگوں کو، آئے ہو نا داڑھ تھلے بابیو۔ ہاں، میں نے آپ لوگوں کو 12 سال پہلے کہا تھا میں ان کے چہرے سے نقاب اتاروں گا، سارے فرقوں کے۔ اہل حدیث کا نقاب ذرا تھوڑی دیر سے اترا ہے، کچھ عرصہ وہ چلتے رہے کہ چلو رفع الیدین کی بات کر رہا ہے، باقی باتیں۔ وہ ماموں نے ان کو مروا دیا، پوری امت کو تو لادا سے ماموں نے مروایا، اس فرقے کو تو ماموں نے مروایا۔ ماموں کے دفاع میں ان کی جو روحانی موت، چلے میں شیطانی موت نہیں کہتا، وہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں قاتل ہوں ان کے فرقے کا، میں مانتا ہوں سارے فرقوں کا قاتل میں ہوں الحمدللہ۔ تو اب مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو کیا کریں؟ کس منہ سے لوگوں کہیں جی بخاری مسلم سے رفع الیدین پڑھو؟ پھر بخاری مسلم تو لوگوں نے خود پڑھنی ہے ساری۔ اب ان کے پاس آخری اختیار یہ تھا کہ نہیں، یہ علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ سرکار یہ بھی ختم ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں، اور تمہیں جتنی حدیثیں ماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک۔ صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ہاں 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے، ابو تراب کے اوپر۔ اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے، تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو 6229 میں، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت۔ اور حکمران کہہ رہا ہے یہ، جو گورنر ہے، کوئی مجہول آدمی نہیں ہے، گورنر آل امیہ کا۔ اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی۔ تو صلح حسن تو ختم ہو گئی، صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد۔ جنہوں نے لعنت بھیجی، بھجوائی، یا اسے سپورٹ کیا یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اجے کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے، تو چھڑ دو نا لعنت دیا تھا دفاع کرنا۔ میں نے تو جنرل بھیجی ہے، اچھا پتہ ہے انہوں، ہاں پتہ ہے انہوں۔ ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور چلو یار صحابی مان کے ہی دفاع کر لو مولا علی کا۔ اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے، مسلم میں اس جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان، وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں، ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو۔ ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہ بھی تو مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا تھا نا۔ کیا کریں گے؟ روئے نہ تو اور کیا کریں؟ اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں۔ اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری، جو حدیث عمار لے کے آئے ہیں۔
امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث, تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی, اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے, قتل کرواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھیں. میں نے آپ لوگوں کا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو. یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی. امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث لے لی نا, اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک, کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے. حضور نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا ہے. لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں تمہیں اپنے اہل البیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا, لیکن امت الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. بتاؤ ایسی توحید آج تک کسی نے بیان کی تھی؟ قرآن کی توحید, پیور قرآن کی توحید. یہ تو پرانے بابوں کا بھی نام بڑے احترام سے لے کے نا جھوٹ بولتے تھے, نہیں انہوں نے نہیں کام ڈالا, پچھلوں نے ڈالا ہے. میں نے کہا نا, جس نے کام ڈالا ہے ایک ایک کو ننگا کیا, خواہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کوئی یا آج تھا. اور اہل بیت کا دفاع تو جن لوگوں نے اہل بیت کے نام کے اوپر پچھلے 1200-1300 سال سے چندے کھائے اور صرف رونا اور ماتم کیا, انہوں نے بھی نہیں اتنا کیا جتنا الحمدللہ ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا. اور یہ اہل بیت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے جا کے کو مولا علی کو کہنا ہے کہ دیکھیں جی میں تھوڑا وفادار نکلے. نہ, یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا, کیونکہ یہ میرے نبی کی وصیت تھی کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. یعنی خوف یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا ساتھ دے کے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنی ہے, اور اس زمانے میں مخالفین کو تم نے ایکسپوز کرنا ہے اور مولا علی کا دفاع کرنا ہے. تو اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. بتاؤ, اہل حدیث کے پاس ایک توحید تھی. اب لوگ کہتے ہیں توحید, یار آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں, آپ تو پورا کا پورا نیریٹو اب ماموں کے دفاع پہ لے کے چلیں, توحید کا کام ہی تم سے چھن گیا. دیکھ لو سارے کلپ. اور سب سے بڑی بات, کتنے عرصے سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا, سارے کلپ میرے اوپر آ رہے ہیں. ایک میری ویڈیو چڑھتی ہے, ایک فرقے والا اس پہ اپنا نیریٹو دیتا ہے. یعنی میں اب ڈیسائیڈ کروں گا کہ آمدہ اسلام کا ٹاپک کون سا ڈسکس ہونا ہے. ہاں, یہ تمہاری اوقات ہے. بٹھا کے جناب تم نے مفتی اعظم شوکیسوں میں رکھے ہیں, نکالو انہیں باہر, آواز لگواؤ ان کو, پتہ چلے کس کام کے ہیں. انجینئر صاحب جو بولتے ہیں وہ ٹاپک بنتا ہے. جس ٹاپک پہ انجینئر صاحب بولتے ہیں وہ ٹاپک تمہارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے تو دیکھیں, جو ان کے بزرگ نہیں اتحاد امت کروا سکے, کیونکہ ان کی تو کبھی نیت ہی نہیں تھی, وہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال کے گئے ہیں. وہ آپ نے نیو ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا نا پروگرام, ہاں, وہ اس کا انسینسرڈ بھی ہم نے چڑھا دیا ہے. چلو جی یار, تو انو سکون آ گیا نا. جڑے میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے تھے جی اے ذرا علماء نال بیٹھو نا جی, ذرا سامنے تک لیا جے کیوں ہوندا جے انہاں نال اینج نس دے جے. آندا مجھے کوئی میڑا نہ مارے. میرا یہ رمضان جو ہے ایک سمجھ لیں تحویل قبلہ ہوا ہے اس حوالے سے. میں جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, سنی شیعہ کنفلکٹ مکمل ڈسکس کیے ہیں, اور ان علماء کے سامنے. علیحدہ سے تو میں ویسے بھی ٹی وی چینلز پہ کرتا تھا, اور نیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میں نے فرقہ واریت کو ڈریس کر کے ان کے چہرے کا سرخی پاؤڈر آپ کے سامنے اتار دیا. اب مجھے کوئی گلا نہ کرے, سیدھی سی بات ہے. اب کیا رہ گیا ان کے پلے؟ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو یار, اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کے بڑے آ جائیں, اور بڑے وہ جو ان کو ڈگریاں دیتے ہیں, بریلویوں کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, دیوبندیوں کی طرف سے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اہل حدیث کی طرف سے
ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اہل تشیع کی جانب سے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اگر یہ چار بڑے گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کو گورنمنٹ ارینج کرتی ہے میرے ساتھ ڈسکشن کے لیے، یہ کرسیوں پہ بیٹھے میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، آئیں عقیدہ توحید پہ بات کر لیں، ختم نبوت کے اوپر کر لیں، اور باقی مسئلے تو بعد میں، پہلے تو یہ بنیادی چیزیں میں تیار ہوں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر سپیکنگ پاور نہیں ہے، ہمیں خام خواہ انہوں نے بڑا بنا دیا تھا، ہمارے پاس فلاں چرب زبان قسم کے چھوٹو موجود ہیں، ہم نے وہ لانچ کرنے، ٹھیک ہے، ایک ویڈیو بنائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں پہلے کہتا تھا لکھ کے دیں، میں نے پہلے دن سے ویڈیو کی ڈیمانڈ رکھی ہے، اور مولویوں بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں میری عقل وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ تحریر سے بھاگ سکتے ہو، تحریر تو کوئی بھی بنا لے گا اڈوب فوٹو شاپ میں، تم ویڈیو بناؤ گے کہ یہ چھوٹو میرا چھوٹو ہے، اس کی ہار میری ہار، میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے، اور وہ ویڈیو میں چڑھاؤں گا، اس کے رائٹس میرے پاس ہوں گے، میں عوام کو بتاؤں گا، میں بیٹھ جاؤں گا، اور ٹائم قیامت تک جے تو آڑی آنے والی نسلیں کوئی بندہ بیٹھ جائے۔ میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا کہ ابھی یہ جتنے بھی یہ نئی کوئی پخیں چھوڑتے ہیں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے چینل سے کہتا ہوں اس کو جواب دو۔ ابھی یہ جی ایم بھائی نے سارے مولویوں کے جواب ایک ایک کر کے چڑھائے ہیں نا رائے ہدایت چینل کے اوپر، وہ لگتا ہے کہ انہی کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے یار انہوں نے آندھا بھی جو باتیں کرنی ہیں میں نے وہ بھی ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں۔ میرے کسی اسٹوڈنٹ کو میرا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ اسے یہ پتا ہو کہ میں نے کون سی بات کہاں کی ہوئی ہے، وہ جوڑے گا جواب دے دے گا، کیونکہ میں نے ان کے شیطانی دماغوں میں جتنے وسوسے آتے تھے نا پرانے بزرگوں کے، آج کے اور آندھا بھی کوئی آئیں گے، ظاہر میں بھی اسی گندگی سے نکل کے آیا ہوں نا، تو ایک ایک چیز کا جواب میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے پراپر فارم کے اندر۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ یا مناظرہ کرے یا پھر ہم دھرنے دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے پھر آفر رکھی ہے کہ ٹھیک ہے یار بڑے بلاؤ، بیٹھ جاتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر کرو، اور ریاستی اداروں میں جو تم لوگوں کی عزت ہے نا بس انورٹڈ کاموں میں چھوڑ دو تم سب لوگوں کی، ہاں سب کو پتا ہے کہ کیا ہو تم لوگوں کو کسی قابل نہیں کوئی سمجھتا، تم لوگوں نے کیا دین کا تعارف کروایا، صرف تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، جدادیں بنائی ہیں، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی ہیں اور پھینکی ہیں دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں اور بغداد میں جا کے غداری کی ہے تم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے، جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔